अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 16 अप्रैल 2021 है और आज दिन है जुमातुल मुबारक का। ये टॉप 10 VGNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये राज़ी काम पाकिस्तान से है। ताज़ा तरीन खबर सामने आ रही हैं। पाकिस्तान के अंदर अमरीका की खातून चार्ज अफेयर ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा से मुलाकात की है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ से अमरीका की जानिब से हिमायत और मदद तलब की गई है कि अमरीका के पुरअमन फौजी इनखला के लिए अफगानिस्तान से पाकिस्तान मदद और ताउन करे। आप जानते हैं नाज़रीन काम, अमरीका को अफगान तालिबान की जानिब से डेडलाइन दी गई है 1 मई 2021 की कि 1 मई 2021 तक अगर अमरीका ने अपनी फ़ौजें अफगानिस्तान से निकाल ली तो ठीक है, वरना अमरीका पर अफगान तालिबान हमले करेंगे। इसके बाद नाज़रीन काम, अमरीका ने हंगामी बुनियादों पर पाकिस्तान के रास्ते से अपनी फ़ौजों को निकालने और जंगी साजो सामान को मुंतकिल करने का ऐलान कर दिया है। इसी मकसद के लिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा से गुज़श्ता दिनों अमरीका के सेक्रेटरी खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने मुलाकात भी की थी और फ़ोन पर बातचीत भी की थी। और अब अमरीका के जो सफारत खाने के लोग हैं वो पाकिस्तान के आर्मी से मदद तलब कर रहे हैं। नाज़रीन काम, ये अमरीका की बर्बादी है। पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए अमरीका अफगानिस्तान आया था, लेकिन अल्लाह ताला ने अमरीका को अफगानिस्तान से रुसवा करके बर्बाद करके निकाल दिया है। और ये पाकिस्तान की बड़ी जीत है कि अमरीका पाकिस्तान के कदमों में आ गिरा है। इसके अलावा नाज़रीन काम, एक खबर ये भी सामने आ रही है, अंदर की खबर है कि अमरीका अपने जंगी हथियारों को जो अमरीका मुंतकिल नहीं कर सकता है वो पाकिस्तान को देना चाहता है। पाकिस्तान बतौर माल गनीमत तो हासिल करना चाहता है, लेकिन अमरीका से महंगे दामों ये हथियार खरीदने के लिए पाकिस्तान रजामंद नहीं है। इसके अलावा नाज़रीन काम, एक और खबर पाकिस्तान से सामने आ रही है। अमरीका के खुफिया इदारों ने रिपोर्ट जारी की है कि मोदी हुकूमत के आने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जारिहाना कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है। मोदी दहशतगर्द की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम और इसी तरह से अपनी फौज को खुफिया इदारों को काफ़ी तौर पर एक्टिव रखा गया है, इस्तेमाल किया गया है। इसलिए पाकिस्तान का पलड़ा भारी है भारत के साथ मुज़ाकरात या अमन की बात करने पर, लेकिन भारत की जानिब से मोदी हुकूमत की जानिब से हमेशा पाकिस्तान को इंतहा पसंदाना कार्रवाइयों के ज़रिए से नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जाती रही है। साथ नाज़रीन काम, पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की जानिब से भी एक बयान जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि अफगानिस्तान से पुरअमन फौजी इनखला की पाकिस्तान हिमायत करता है और अमरीका और दीगर इत्तेहादी ममालिक के साथ पाकिस्तान ताउन ज़रूर करेगा। इसके अलावा नाज़रीन काम, पाकिस्तान से एक और ख़बर सामने आ रही है कि आज मुल्क भर के अंदर सोशल मीडिया साइट्स को बंद किया गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इसी हवाले से नाज़रीन काम, पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन जमातों ने हुकूमत पर जोर डाला है कि वह आज़ादी इज़हार राय को छीनने के लिए इस तरह के मुतनाज़ा इक़दामात ना करे। बहरहाल नाज़रीन काम, आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। अफगानिस्तान के अंदर आज अफगान तालिबान की बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ सामने आई हैं। सूबा हिलमंद के अंदर, कंधार के अंदर, गौर के अंदर, बादगीस के अंदर तालिबान की कार्रवाइयों में 40 से ज़ायद काबुल फौजी हलाक और ज़ख्मी कर दिए गए हैं। दर्जनों गिरफ्तार भी किए गए हैं। अफगान तालिबान का दावा है कि उनकी पोजीशन मुस्तहकम है, वो पेशकदमी कर रहे हैं ताकि मुस्तकबिल में अमरीका नेटो के जाने के बाद खाना जंगी ना हो और अफगान तालिबान को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इसी हवाले से नाज़रीन काम, काबुल हुकूमत के फौजी एहलकार और पुलिस एहलकार और हुकूमत के लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। अमरीका के इनखला के बाद अफगान हुकूमत तालिबान का मुकाबला नहीं कर पाएगी। माहिरीन इस बात को तस्लीम कर रहे हैं। आगे बढ़ने को हम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन काम, भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि बांग्लादेश को भारत की जानिब से सिक्योरिटी कोऑपरेशन की यकीन दहानी कराई गई है। बांग्लादेश के साथ भारत एक मुश्तरका फोर्स बनाएगा जो दहशतगर्दी के खिलाफ है और भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात ख़राब करने वाले लोगों के खिलाफ इस्तेमाल होगी। आप जानते हैं नाज़रीन काम, भारत के आर्मी चीफ ने गुज़श्ता दिनों 5 रोज़ा बांग्लादेश का दौरा किया था और बांग्लादेश के अंदर भारत की फ़ौज भी गई थी जो भारत बांग्लादेश की फ़ौज के साथ मिलकर जंगी मशक़ें भी कर चुकी है। और भारत की जानिब से बांग्लादेश को कई $1 मिलियन बतौर फ़ंड भी देने का ऐलान किया गया है।
ہتھیار فراہم کرنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ لیکن ناظرین کرام بنگلہ دیش کے اندر اسلام پسند لوگوں کا مطالبہ ہے کہ بنگلہ دیش کی حسینہ واجد حکومت کو بھارت سے تعلقات ختم کرنے چاہیے، کیونکہ بھارت بنگالیوں کا بھی قاتل ہے، مسلمانوں کا بھی قاتل ہے۔ بنگلہ دیش کے شہریوں کو روزانہ کی بنیاد پر بھارت اور بنگلہ دیش کے بارڈر پر شہید کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ بھارت کی جو شہری بطور ریفیوجی یا دیگر معاملات کی وجہ سے بھارت کے اندر مقیم ہیں انہیں بھی مارا جاتا ہے، نکالا جا رہا ہے۔ لہٰذا مودی حکومت کے ساتھ حسینہ واجد کی حکومت کو تعلقات نہیں رکھنے چاہیے۔ آگے بڑھنے کو جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام رشیا اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام واشنگٹن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ روس نے افغانستان کے اندر امریکی فوجیوں پر حملے کروانے کے لیے بڑی کارروائیاں کروائی ہیں اور امریکیوں کو قتل کروانے کے لیے امریکہ کو افغانستان کے اندر شکست دلوانے کے لیے پیسے تک دیے گئے ہیں، اور مختلف مسلح گروہوں کے ساتھ رشیا تعاون کرتا رہا ہے۔ افغان طالبان کے ذریعے سے بھی امریکیوں کو قتل کروایا جاتا رہا ہے۔ ناظرین کرام یہ وہی بیان ہے جو ٹرمپ کے دور میں امریکہ کی حکومت کی جانب سے سامنے آیا تھا۔ اب جو بائیڈن کی حکومت نے بھی یہی الزام رشیا پر عائد کیا ہے، جس کی رشیا نے تردید بھی کی ہے اور مذمت بھی کی ہے کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے، لیکن واشنگٹن کی جانب سے روس کے مزید عہدیداروں پر پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ اس حوالے سے امریکہ کی جو بائیڈن حکومت نے کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں روس کے خلاف اور بھی پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں، کیونکہ رشیا امریکہ کے خلاف سائبر حملے بھی کر رہا ہے اور دنیا کے اندر امریکی اہداف کو ٹارگٹ بھی کر رہا ہے، جس کے بعد ناظرین کرام روس اور امریکہ کے مابین ایک مرتبہ پھر سر جنگ شروع ہو چکی ہے اور اس سے دنیا کے امن کو خطرات بھی لاحق ہو چکے ہیں۔ آگے بڑھنے کو جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام یمن سے اور سعودی عرب سے ہے۔ ناظرین کرام تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ یمن سے حوثیوں کی جانب سے سعودی عرب پر مزید میزائل حملے کیے گئے ہیں، ڈرون طیاروں کے ذریعے سے بھی حملہ کیا گیا ہے۔ سعودی اتحاد نے ان میزائلوں کو اور ان ڈرون طیاروں کو فضا میں تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن ناظرین کرام حوثیوں کی جانب سے یہ بھی دعویٰ سامنے آیا ہے کہ سعودی عرب کے اندر جو اینٹی میزائل سسٹم ہیں انہیں بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ عام طور پر سعودی عرب پر جب بھی بیلسٹک میزائل یا ڈرون طیاروں سے حملہ ہوتا ہے تو سعودی عرب کے اندر دنیا سے خریدے ہوئے خطرناک اینٹی میزائل سسٹم متحرک ہو جاتے ہیں اور فضا میں ہی میزائلوں کو اور ڈرون طیاروں کو جو حوثی بھیجتے ہیں انہیں تباہ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اب حوثیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے پاس ایسی ایڈوانس ٹیکنالوجی آ چکی ہے جس سے سعودی عرب کے اینٹی میزائل سسٹمز کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ماہرین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ سعودی عرب کو حوثیوں کے حملوں کی وجہ سے بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ آگے بڑھنے کو جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام فلسطین اور اسرائیل سے ہے۔ تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں، یونیسکو کی جانب سے دو جو قراردادیں ہیں وہ سامنے آئی ہیں جن میں فلسطینیوں کی حمایت کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ یونیسکو آپ جانتے ہیں دنیا بھر کے اندر مختلف معاملات کو دیکھتی ہے، بالخصوص جو ہیریٹیج ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں جو ثقافتی اعتبار سے کچھ تاریخی چیزیں ہیں ان کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے یونیسکو کی جانب سے کہا گیا ہے کہ فلسطین کے اندر مسجد اقصی بیت المقدس کے قریب جو اسرائیل کی جانب سے محلوں کو گرایا جانا ہے یا جو دیواروں کو یا سیڑھیوں کو یا اسی طرح سے دیگر تاریخی آثار کو منہدم کیا جانا ہے، یہ قابل مذمت عمل ہے۔ لہٰذا دنیا اسرائیل کے ان مظالم کے خلاف کھڑی ہو اور اسرائیل کو حق نہیں پہنچتا کہ فلسطین کے ان آثار قدیمہ کو ہڑپ کیا جائے یا انہیں گرایا یا منہدم کیا جائے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اسرائیل سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ ایک اور نیا قانون لایا گیا ہے جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو عرب کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے اسرائیلی شہری ہیں اگر جیلوں میں جائیں گے تو ان کی اسرائیلی نیشنلٹی ضبط کر لی جائے گی، ختم کر دی جائے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ عرب کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے وہ فلسطینی جو اسرائیل کے قبضے کے بعد اسرائیل کے شہری بنے تھے ان کو وہاں سے نکالنے کی مہم چلائی جا رہی ہے۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ موجودہ جو انتخابات ہوئے ہیں اسرائیل کے اندر اس میں عرب کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی ایک عرب سیاسی جماعت بھاری وکٹری حاصل کر چکی ہے اور کنگ میکر بنی ہے کہ ان کے پاس اتنی سیٹیں آئی ہیں کہ اگر وہ کسی بھی جماعت کو ووٹ دیں، کسی بھی اتحاد کو ووٹ دیں تو وہ حکومت سازی کر سکتی ہے۔ نیتن یاہو کو مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ یہی عرب جماعت نیتن یاہو کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور نہ ہی بینی گینٹس کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل کے اندر 5ویں مرتبہ الیکشن کی خبریں سنائی دے رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل کی فورسز پر حملہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں متعدد پولیس اہلکار زخمی ہو چکے ہیں اور ایک شخص کے مارے جانے کی خبر بھی سامنے آ رہی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر فلسطینیوں پر ظلم ہوتا ہے، فلسطینی بھی رد عمل میں حملہ کر کے اسرائیل کی فورسز کو، اسرائیلی یہودی فورسز کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے، یہ ناظرین کرام ایران کے حوالے سے ہے کہ
کہ ڈنمارک کے اندر 3 ایرانی اپوزیشن کے لوگ تھے، ممبر تھے، ان کو دہشت گردی کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے، ان کے خلاف مقدمات قائم کر دیے گئے ہیں۔ ساتھ نازکام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مسلسل ایران جوہری ہتھیاروں کو تیار کر رہا ہے اور ایران کے پاس یورینیم کی وافر مقدار میں موجود ہے، جس کے بعد ایران جوہری ہتھیار بنا سکتا ہے، لیکن اسرائیل ایران پر آنے والے دنوں میں حملہ کر کے ان صلاحیتوں سے محروم کرے گا ایران کو۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ نازکام ترکی سے ہے۔ تازہ ترین خبر سامنے آ رہی ہے کہ ترکی اور مصر کے درمیان جلد مذاکراتی راؤنڈ کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ذرائع ابلاغ یہ خبر دے رہے ہیں کہ اگلے مہینے باقاعدہ حتمی طور پر مصر اور ترکی کے تعلقات بحال ہو جائیں گے۔ جو مصر کے اندر اخوان المسلمین کے سابق صدر محمد مرسی کی حکومت کے خاتمے کے بعد ختم ہوئے تھے، اب نازکام مصر کے ساتھ ترکی تعلقات بحال کر رہا ہے۔ اس حوالے سے کچھ میڈیا پر یہ بھی خبریں ہیں کہ اخوان المسلمین سے تعلق رکھنے والے وہ لوگ جو ترکی کے اندر موجود تھے انہیں بھی وارننگ دی گئی ہے کہ مصر کی ڈکٹیٹر عبد الفتاح السیسی حکومت کے خلاف کوئی بیان یا مذمت وغیرہ نہیں کی جائے گی۔ اس کے علاوہ نازکام ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ ترکی کے اندر یونانی وزیر خارجہ کا جو دورہ سامنے آیا ہے، اس موقع پر یونانی وزیر خارجہ نے اردگان سے ملاقات کی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے یونان کے ساتھ اختلافات کو مذاکرات کے ذریعے سے حل کرنے پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ یونان پڑوسی ملک ہے، ہم تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں، لیکن یونان کی جارحانہ پالیسیاں یا یونان کی دھمکیاں ترکی قبول نہیں کرے گا۔ ساتھ نازکام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ترک صدر رجب طیب اردوان کی جانب سے شام، فلسطین اور دیگر مسلمان ملکوں کی مدد کے لیے نئے پروجیکٹس بھی شروع کر دیے گئے ہیں اور امداد کے لیے نئی کھیپ بھی روانہ کر دی گئی ہے۔ نازکام آگے بڑھتے ہیں جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ نازکام روس اور یورپ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے حوالے سے ہے۔ آپ جانتے ہیں روس کو یورپ اپنا سب سے بڑا دشمن قرار دیتا ہے اور یورپ یہ سمجھتا ہے کہ روس یورپ پر قبضہ کرنے کے لیے جاسوسی کا جال بچھائے ہوئے ہے۔ اسی حوالے سے نازکام پولینڈ کے اندر روس کے 3 ڈپلومیٹس کو نکال دیا گیا ہے، انہیں اپنے ملک سے نکل جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ پولینڈ کی حکومت نے کہا ہے کہ چونکہ روس کے ڈپلومیٹس ہمارے ہاں جو حکومت مخالف پالیسیوں کا حصہ تھے، جاسوسی اور اسی طرح سے دیگر متنازع سرگرمیوں کا حصہ رہے ہیں، اس وجہ سے انہیں نکالا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ نازکام برطانیہ کے اندر بھی ماسکو کے سفیر کو طلب کر کے سخت احتجاج کیا گیا ہے کہ روس سائبر اٹیک کر کے برطانیہ پر حملہ کر رہا ہے۔ برطانیہ کے آرمی چیف اور خفیہ ادارے رپورٹ دے چکے ہیں کہ روس ان کے لیے انتہائی بڑا خطرہ ہے، جس کے بعد واضح ہو جاتی ہے یہ بات اچھی طرح سے کہ روس اور یورپ کے درمیان تعلقات خراب ہو رہے ہیں۔ یہاں تک کہ نازکام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ یوکرائن کے معاملے پر پورا کا پورا یورپ نیٹو یوکرائن کی مدد کے لیے کھڑا ہوا ہے اور روس کے خلاف جنگ کرنے کے لیے بھی تیار ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یورپ اور روس کے درمیان بھی سر جنگ شروع ہو چکی ہے اور امریکہ اور روس کے درمیان بھی سر جنگ شروع ہو چکی ہے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ نازکام لبنان اور رشیا کے تعلقات اور اسی طرح سے شام سے ہے۔ نازکام روسی صدر پیوٹن کی جانب سے لبنان کے منتخب وزیر اعظم سعد الحریری کو فون کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے پیوٹن نے کہا ہے کہ لبنان کے وزیر اعظم کے ساتھ ان کی جو ڈسکشن ہوئی ہے اس میں شامی مہاجرین کے مسئلے کو ڈسکس کیا گیا ہے اور لبنان کے اندر موجود شامی مسلمانوں کو یا مہاجرین کو نکالنے کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے۔ آپ جانتے ہیں روس دنیا بھر کے اندر اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتا ہے، اسی حوالے سے لبنان جہاں پر سیاسی حالات کشیدہ ہیں وہاں پر بھی روس یورپ کے مقابلے میں اپنے پاؤں مضبوطی سے جمانے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ نازکام شام کے اندر نہتے مسلمانوں پر بشار الاسد اور ایرانی جنگجوؤں کی اور اسی طرح سے روس کی فوج کی کارروائیاں جاری ہیں۔ متعدد تازہ کارروائیوں کے اندر درجنوں شامی مسلمان شہید کر دیے گئے ہیں اور گرفتار کر لیے گئے ہیں اور کچھ رپورٹس یہ بھی موصول ہو رہی ہیں کہ شام کے اندر علاقے تقسیم کیے گئے ہیں کہ یہ علاقے روس کے زیر اثر رہیں گے اور یہ علاقے ایران کے زیر اثر رہیں گے اور یہ علاقے بشار حکومت کے زیر کنٹرول رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہا ہے اور وہاں کی دولت کو، وسائل کو لوٹا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ نازکام اقوام متحدہ کی جانب سے مزید امدادی ٹرک روانہ کیے گئے ہیں جس میں شامی مسلمانوں کی مدد کی جا رہی ہے، لیکن شام کے اندر بسنے والے مسلمان آج بھی رمضان المبارک کے اندر گھروں سے محروم ہیں، چھت سے محروم ہیں۔ ان کے پاس کھانے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے نہ تو صبح کے وقت سحری کے لیے کھانا ہوتا ہے اور نہ ہی افطاری کے وقت مناسب گھر یا رہائش یا کھانا مہیا ہوتا ہے، لہٰذا شامی مسلمانوں کی مدد کرنا ہر مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔
آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کام امریکہ سے اور اسی طرح سے چائنا سے ہے۔ ناظرین کام ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے، امریکہ کے اندر آج پھر ایک بڑا مسلح حملہ ہوا ہے جس کے اندر درجنوں افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر امریکہ کے اندر کارروائیاں ہو رہی ہیں، حملے ہو رہے ہیں جس میں نہتے لوگ مارے جا رہے ہیں۔ امریکہ دنیا کا سب سے بدامن ملک بنتا جا رہا ہے جہاں پر ہر سال 20,000 سے زائد لوگ فائرنگ کے واقعات میں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام امریکہ نے چین کی مزید کمپنیوں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں جس کے بعد چین اور امریکہ میں تعلقات بگڑ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ایک امریکی وفد نے غیر رسمی دورہ کیے ہے تائیوان کا اور تائیوان کے اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں جس پر امریکہ کے خلاف چین نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے اندرونی معاملات میں امریکہ مداخلت سے گریز کرے ورنہ چائنا امریکہ پر ان کے اتحادیوں پر حملہ کرے گا۔ ساؤتھ چائنا سمندر کے اندر اس وقت حالات کشیدہ بتائے جا رہے ہیں۔ امریکہ کے اور چین کے جنگی جہاز ایک دوسرے کے مقابلے میں جنگی پیٹرولنگ اور مشقیں کر رہے ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے غلام نبی مدنی اور ہمارے نئے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو فالو کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔